सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 32 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगले स्टेशन पर रुकने के लिए गाड़ी आहिस्ता होगी तो चलती गाड़ी से उतरना होगा, हमीदुल्लाह खान ने कहा। लेकिन संभल कर, गिर कर जख्मी ना हो जाना। मालूम नहीं इर्द गिर्द इलाका कैसा है, अल्ताफ ने कहा। मैं जानता हूँ, मैंने कहा। छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और जंगल है। मैं इधर से कई बार गुजरा हूँ। उनकी राइफलें ले लें, हमीदुल्लाह ने कहा। नहीं, मैंने कहा, हम जिधर जाएंगे राइफलें शक पैदा करेंगी। मुझे धचका सा लगा। मैंने अपने साथियों से कहा कि मेरा रिवॉल्वर वहीं रह गया है जहां मैं इतने दिन रहा था। मैं रिवॉल्वर साथ लाया था जो शाह साहब ने अपने ट्रंक में कपड़ों के नीचे रख दिया था। अगर उन्होंने अकल से काम लिया तो रिवॉल्वर और गोलियां कहीं फेंक देंगे। एक राइफल साथ होनी चाहिए, अल्ताफ ने कहा। एक रिवॉल्वर हमारे पास है। आखिर फैसला हुआ कि एक राइफल और चारों का एम्यूनिशन साथ ले लिया जाए। हमने एक राइफल उठा ली और चारों की बेल्टों से राउंड निकाल कर अपने थैले में डाल लिए। ठहरो दोस्तों, अल्ताफ ने कहा, अंग्रेज बादशाह भी क्या याद करेगा। हेड कांस्टेबल फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था। साथ वाली सीट पर सिख कांस्टेबल इस तरह पड़ा था कि उसका एक बाजू नीचे लटक रहा था। अल्ताफ ने हथकड़ी ली और उसका एक कड़ा सिख के लटके हुए हाथ की कलाई पर चढ़ा दिया और दूसरा कड़ा हेड कांस्टेबल की कलाई में चढ़ाकर चाबी गाड़ी से बाहर फेंक दी। फिर उसने एक और कांस्टेबल को घसीटकर उनके करीब किया और हथकड़ी के दूसरे सिरे वाला कड़ा उस कांस्टेबल की बेल्ट में गुजार कर बेल्ट बंद कर दी। इस तरह हेड कांस्टेबल और सिख कांस्टेबल उस हिंदू कांस्टेबल के कैदी बन गए। मुझे मालूम था कि हेड कांस्टेबल की जेब में कागजात हैं जो मेरे मुतल्लिक थे। मैंने उसकी जेब से कागजात निकाले। मैंने वो चिट्ठी निकाली जिस पर हेड कांस्टेबल ने मुझे मेरी स्पेशल ब्रांच के हवाले करके रसीद लेनी थी। उन कागजात के साथ पेन भी था। मैंने उस चिट्ठी की तरफ उल्टी तरफ लिखा, सरकार बरतानिया के नाम, तुम्हारे कानून के मुहाफिजों का यही अंजाम होगा। अगर ये चारों हिंदुस्तानी ना होते तो जिंदा भी ना होते। तुम्हारा कानून हिंदुस्तान में नहीं चल सकेगा। सिकंदर। मैंने ये कागज दूसरे कागजात के साथ हेड कांस्टेबल की जेब में डाल दिया। थोड़ी ही देर के बाद गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी। कम होते होते ऊटर सिग्नल के करीब और कम हो गई। पहले हमीदुल्लाह खान उतरा, राइफल उसी के हाथ में थी। फिर मैं उतरा। उतरने के लिए रफ्तार अभी ज्यादा थी। मुझे कुछ दूर तक गाड़ी के साथ दौड़ना पड़ा। आखिर में अल्ताफ भी उतर आया। अंग्रेज की रेलगाड़ी हमें आज़ाद फिजा में उगल कर आगे निकल गई। मैं उस इलाके से रेलगाड़ी पर चंद मर्तबा गुजरा था। इस इलाके के अंदर कभी नहीं गया था। मैं इतना ही जानता था कि अंदरूनी इलाके में पहाड़ियां हैं जो ज्यादा ऊंची नहीं और जंगल है। हम अब किसी आबादी में नहीं जा सकते, हमीदुल्लाह खान ने कहा। यहाँ से दूर निकल चलो, सुबह तक हमें इस मेन लाइन से बहुत दूर होना चाहिए। अपने ठिकाने तक किस तरह पहुंचेंगे? पैदल, अल्ताफ ने जवाब दिया। कम से कम 100 मील पैदल चलेंगे, फिर लारी पकड़ेंगे। और ये ख्याल रखना, मैंने कहा, हमें कम से कम एक हफ्ता दूर रहना पड़ेगा, बल्कि इससे ज्यादा। आगे किसी न किसी बड़े स्टेशन पर पता चल जाएगा कि कैदी फरार हो गया है और गार्ड बेहोश पड़ी है, या वो होश में आकर खुद ही देख लेंगे कि उन्हें ज़ियाफत कितनी महंगी पड़ी। चारों गिरफ्तार हो जाएंगे। शराब की बोतलें वहीं पड़ी हैं। उन पर यह इल्ज़ाम होगा कि ड्यूटी के दौरान शराब पीकर मदहोश हो गए और कैदी भाग गया। हम जंगल की तरफ चले जा रहे थे। रात के 11 बज गए थे। हमें रेलवे स्टेशन की रेलगाड़ी की और कस्बे की बत्तियां नजर आ रही थीं। इंजन की विसल सुनाई दी और गाड़ी चल पड़ी। हम कम से कम दो ऊंची पहाड़ियों के दरमियान जा रहे थे। सावन की वजह से घास हमारे घुटनों तक ऊंची हो गई थी। मैं था तो बड़े मजबूत दिल का आदमी, लेकिन सांप की दहशत मुझ पर आसेब की तरह सवार हो गई थी। अपने ही कदम से घास में सरसराहट होती थी तो मैं बिदक जाता था। क्या हो रहा है सिकंदर? अल्ताफ ने पूछा। हर कदम के नीचे महसूस होता है कि सांप है। होश में आ यार, अल्ताफ ने कहा। इस तरह तो तुम जीते जी मर जाओगे। मैंने उस खौफ पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी और उन्हें सुनाया कि मैं अपने शहर में किस तरह पहुंचा, हिंदू थानेदार से किस तरह मिला, उसे क्या कहा और वहां से निकला
تو ایوب ملا، پھر سانپ نے ڈس لیا، اور میں شاہ صاحب اور گلشن کے دروازے پر جا گرا۔ گلشن، حمید اللہ خان نے ایسے کہا جیسے آہ لی ہو، کیا تم نے اسے بتایا تھا کہ تم میرے ساتھ ہو؟ بتایا تھا، میں نے کہا، لیکن گلشن اب وہ گلشن نہیں رہی جو تمہاری محبت کی خاطر گھر سے نکل آئی تھی۔ وہ دنیا کی دوستیوں اور دشمنیوں سے بہت دور چلی گئی ہے۔ میں نے کہا، میں اس کے ہاں پناہ لینے نہیں گیا تھا، اس کے قدموں میں سر رکھ کر جان دینے گیا تھا۔ بہت دور جا کر ہم بیٹھ گئے، رات کا آخری پہر تھا۔ لوہا پگھل جاتا ہے، اس سے زیادہ سخت فولاد ہے، وہ بھی پگھل جاتا ہے، پھر اسے جس سانچے میں ڈالو اسی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں انسان نہیں بدل سکتا، فطرت جو بھی شکل اختیار کر گئی، قبر تک وہی رہتی ہے۔ میں نہیں مانتا، میرا تجربہ کچھ اور کہتا ہے۔ میں نے بعد میں بھی دیکھا ہے کہ انسان کو جب حالات اور واقعات کی بھٹی میں پھینک دیا جائے، اور جب رنج و الم اور تلخیوں کی آگ جلتی ہے، تو انسان موم کی طرح پگھل جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو ایک سانچے میں ڈھال لیتا ہے اور اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ میں ماں باپ کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، مگر زمانے نے کیا کیا رنگ دکھائے۔ حمید اللہ خان نواب کا بیٹا تھا، صرف الطاف تھا جو جرائم پیشہ دنیا میں نہ جانے کب سے آیا ہوا تھا۔ میں اور حمید اللہ خان اسی کی سطح پر اتر آئے تھے۔ مجھے وہ وقت آج بھی یاد ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میں پیدائشی مفرور قاتل ہوں، اور میرے جینے کا واحد مقصد یہی ہے کہ گرفتاری سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ مجھے اونگ آئی اور میں لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی، معلوم نہیں میں 1 منٹ سویا تھا یا 1 گھنٹہ۔ حمید اللہ خان نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ ہوش میں رہو سب انسپکٹر، الطاف نے کہا، اٹھو اور چوکس رہو۔ مجھے جگائے رکھنا ہے تو باتیں کرو، میں نے کہا، ایسی باتیں کرو جیسے ہم شکار کھیلنے آئے ہو۔ ہاں، یہ بتاؤ کہ تم دونوں کس طرح میرے پیچھے آئے تھے؟ تم نے تو ہمارے لیے مسئلہ پیدا کر دیا تھا، حمید اللہ نے کہا۔ اتنے زیادہ دن گزر گئے تو ہم پریشان ہو گئے، یہی ایک صورت سمجھ میں آئی تھی کہ تم پکڑے گئے ہو یا پولیس مقابلے میں مارے گئے ہو۔ پھر تمہیں میرے پیچھے نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ پکڑے جانے کی صورت میں تم مجھے رہا نہیں کروا سکتے تھے، اور مارے جانے کی صورت میں تم مجھے زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو تمہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھے گرفتار کر کے کہاں لے جائیں گے۔ خواجہ صاحب نے بھی روکا تھا، حمید اللہ خان نے کہا۔ وہ کہتے تھے کہ سکندر پکڑا گیا ہے تو تم بھی پکڑے جاؤ گے، لیکن شہناز نے میرا ناک میں دم کر دیا۔ حمید اللہ خان نے سنایا، وہ کہتی تھی کہ سکندر کو لے آؤ۔ میں نے اسے کہا کہ سکندر اپنے گھر میں تو نہیں بیٹھا کہ میں اسے بازو سے پکڑ کر لے آؤں گا۔ ہو سکتا ہے وہ گرفتار ہو گیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس مقابلے میں۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ شہناز نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی کہ سکندر زندہ ہے، اس پر کوئی ایسی ویسی بن گئی ہوتی تو میں بھی زندہ نہ ہوتی۔ حمید اللہ خان خود بھی میرے لیے پریشان تھا، لیکن اسے میرے پیچھے آنے پر شہناز نے مجبور کیا تھا۔ وہ میرے لیے روتی تھی، حمید اللہ خان کو اس سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ محبت کی شدت کا اندازہ اس سے کریں کہ حمید اللہ خان نے اتنا بڑا خطرہ مول لے لیا تھا۔ الطاف کے ساتھ اس کی دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ آ گیا تھا، ورنہ کوئی بھی اس کے اس فیصلے کو نہیں مان رہا تھا کہ وہ میرے پیچھے آئے۔ ڈاکو، راہزن اور دیگر جرائم پیشہ لوگ اس اصول پر کام کیا کرتے تھے کہ ان کا کوئی ساتھی پکڑا جاتا تو باقی گروہ بکھر کر زمین دوز ہو جاتا تھا۔ اسی اصول پر میرے ساتھیوں کو عمل کرنا چاہیے تھا، مگر شہناز حمید اللہ کو چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ حمید اللہ نے اسے بتایا کہ سکندر اب اپنے شہر میں نہیں ہوگا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں بھی پکڑا جاؤں؟ حمید اللہ نے اسے کہا۔ میں اگر پکڑا گیا تو انگریز مقدمہ چلائے بغیر مجھے گولی مار دیں گے۔ تم نہ جاؤ، شہناز نے کہا، میں چلی جاؤں گی۔ میرا دل کہتا ہے کہ سکندر زندہ ہے اور وہ آ جائے گا۔ میں تمہارے شہر سے واقف نہیں ہوں، حمید اللہ نے اسے کہا۔ جاؤں گا کہاں؟ میں ہوٹل میں نہیں ٹھہر سکتا، پکڑا جاؤں گا۔ میرے گھر چلے جانا، شہناز نے اسے کہا۔ میرے باپ اور بھائیوں کو بتا دینا کہ تم میرے خاوند ہو۔ وہ روز بروز پاگل ہوتی گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھے گرفتار کروانا چاہتی ہو۔ ایک روز پھر حمید اللہ خان نے اسے کہا، میں کہتی ہوں تم مر جاؤ۔ شہناز نے کہا، مجھے سکندر چاہیے، خاوند اور بھی مل جائے گا، دوسرا بھائی نہیں ملے گا۔ حمید اللہ خان نواب زادہ تھا، جاگیردار بھی تھا، بدماش اور ڈاکو بھی اس کے ساتھ رہے تھے، اور پولیس پر بھی اس کا اثر و رسوخ رہا تھا۔ عورت کو تو مسل کر پرے پھینک دیا کرتا تھا،
لیکن شہناز کی محبت اس کی ایسی کمزوری بن گئی تھی کہ اس کی ہر بات کو وہ فرمائش اور حکم سمجھتا تھا۔ وہ اسی روز الطاف کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ الطاف ہی اس کا ساتھ دے سکتا تھا کیونکہ وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے اور ان سے نکلنے کا تجربہ رکھتا تھا۔ الطاف تو اپنے اصلی روپ میں آیا تھا۔ حمید اللہ خان نے اپنے چہرے کو اس طرح بدل لیا تھا کہ ایک آنکھ پر سبز کپڑے کا گول ٹکڑا رکھ لیا تھا جس کے ساتھ دھاگا بندھا ہوا تھا اور دھاگا سر سے پیچھے گیا ہوا تھا۔ میری داڑھی تو لمبی تھی، اس کی داڑھی 1.5 2 انچ ہوگی جو بڑی اچھی طرح تراشی ہوئی تھی۔ اس نے مونچھیں پہلے ہی بڑھا رکھی تھی، اب مزید بڑھا کر ان کی مروڑی ہوئی نوکیں اوپر کر لی تھی۔ اس کے سر پر پگڑی تھی جو ہندو مہاراجوں جیسی تھی، یہ خاص طریقے سے باندھی جاتی تھی۔ باقی لباس ایسا تھا جیسے کوئی امیر زادہ ہو۔ اس بہروپ میں وہ ذرا کبڑا ہو کر چلتا تھا۔ میرے شہر میں وہ اس بہروپ کے بغیر آیا تھا۔ شہناز نے مجھے کہا تو تھا کہ میں اس کے گھر جا کر ٹھہروں، حمید اللہ خان نے مجھے سنایا، لیکن میں وہاں جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ شہناز نے ایک بار پہلے کبھی مجھے بتایا تھا کہ اس کے بھائی آوارہ اور بدکار سے ہیں اور اس کا باپ اپنے رنگ کا کمزور آدمی ہے۔ مجھے اچانک ایوب کا خیال آ گیا۔ تم جانتے ہو وہ میرا دوست تھا، میں نے اسے بہت مال کھلایا اور بہت عیش کروائی تھی۔ میں نے اس کی قید کا حساب کیا تو خیال آیا کہ وہ گھر آ گیا ہوگا، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ وہ گھر مل جائے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ جیل سے آ کر کہیں اور چلا گیا ہو، لیکن شہناز تمہارے لیے ایسی پاگل ہو چکی تھی کہ اس نے میرا دماغ بھی خراب کر دیا۔ سانپ کے زہر سے بچ نکلنا بھی معجزہ تھا اور تمہارا آ جانا بھی معجزہ تھا، میں نے کہا۔ میں دعائیں مانگتا تھا کہ تم میرے پیچھے نہ آ جاؤ، لیکن تم آ گئے، اور آئے بھی ایسے اندھیرے میں کہ تم جان ہی نہیں سکتے تھے کہ اس اندھیرے میں کیا ہے۔ معجزہ تھا یا جو کچھ بھی تھا۔ حمید اللہ خان اور الطاف میرے شہر میں پہنچ گئے۔ حمید اللہ خان نے اپنی ایک آنکھ پر جو سبز کپڑا رکھا تھا وہ اتار دیا۔ ایک آنکھ سے وہ اچھی طرح دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کا وہ عادی ہی نہیں تھا۔ میری طرح وہ بھی رات کی گاڑی سے میرے شہر میں پہنچے۔ 2 آدمیوں سے انہوں نے ایوب کا گھر پوچھا۔ یہ بہت بڑا شہر نہیں تھا، قصبے جیسا شہر تھا جس میں ایک ہی تھانہ تھا۔ انہیں ایوب کا گھر مل گیا اور انہیں ایوب بھی مل گیا۔ یہ تو مجھے اندازہ تھا کہ ایوب حمید اللہ خان کو اپنے گھر دیکھ کر کتنا حیران ہوا ہوگا۔ حمید اللہ کو وہاں جا کر خیال آیا کہ ایوب تو میرا دشمن ہے، دھوکہ نہ دے جائے۔ حمید اللہ خان کو یہ تو معلوم ہی نہ تھا کہ ایوب مجھے مل چکا ہے۔ حمید اللہ خان اور الطاف میری گرفتاری سے 2 دن پہلے میرے شہر پہنچے تھے۔ یہ کیا معاملہ ہے خان صاحب؟ ایوب نے ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ دن گزرے، سکندر اچانک مل گیا تھا، آج آپ آ گئے ہیں۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ آپ جیل سے فرار ہو گئے تھے، کیا سزا معاف کروا لی ہے؟ نہ بھائی، حمید اللہ نے کہا، میں ابھی تک مفرور ہوں، اشتہاری مجرم ہوں۔ گھبرانا نہیں، پناہ لینے نہیں آیا، میں سکندر کے پیچھے آیا ہوں۔ وہی پرانی دشمنی؟ ایوب نے پوچھا۔ اسی نے آپ کو؟ نہیں، حمید اللہ خان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پرانی دشمنی نہیں، نئی دوستی۔ سکندر میرا ساتھی ہے اور شہناز میری بیوی ہے۔ ہمارے جو ارادے ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ سکندر تمہیں کہاں ملا اور کب ملا، اور وہ ہے کہاں؟ میرے ساتھ ایوب کی مختصر سی جو ملاقات اور بات ہوئی تھی وہ اس نے حمید اللہ خان کو سنا دی۔ وہ چلا گیا تھا۔ ایوب نے کہا، یہاں کے تھانے دار سب انسپیکٹر بشمبر داس کے ساتھ میری دوستی ہو گئی ہے۔ یہ دوستی میں نے خود ہی پیدا کی ہے۔ سزا یافتہ ہوں خان صاحب، سوچا پولیس کے ساتھ بنا کر ہی رکھوں تو اچھا ہے۔ سکندر میرے ساتھ 1 2 باتیں کر کے چلا گیا۔ میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو سب انسپیکٹر بشمبر داس مل گیا۔ سکندر مجھے بتا گیا تھا کہ وہ اس تھانے دار کو دھمکیاں دے آیا ہے کہ وہ اس کی خالہ اور خالہ کی بیٹی کو پریشان کرنا چھوڑ دے۔ بشمبر داس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے سکندر کو تو نہیں دیکھا؟ میں نے صاف جھوٹ بولا کہ نہیں دیکھا، بلکہ حیرت کا اظہار کیا کہ سکندر یہاں آیا تھا۔ ہم وہاں کھڑے ہی تھے کہ ایک اور آدمی ہمارے پاس آ کر رک گیا اور یہ خبر سنائی کہ اس نے سکندر کو ادھر جاتے دیکھا ہے۔ میں حیران ہوا کہ سکندر کی تو داڑھی تھی، اس آدمی نے اسے کس طرح پہچان لیا؟ بشمبر داس ادھر چلا گیا۔ کیا تم سکندر کو پکڑوانا نہیں چاہتے تھے؟ حمید اللہ نے پوچھا۔ وہ تو تمہارا دشمن تھا۔ نہیں خان صاحب، ایوب نے کہا، خدا کی قسم، اسے دیکھ کر میرے تو آنسو نکل آئے تھے، میرے دل سے دشمنی نکل گئی تھی۔ اگر وہ میرے گھر آ جاتا تو میں اسے یہاں چھپا لیتا۔ میں اگلی صبح تھانے گیا اور سب انسپیکٹر بشمبر دار سے پوچھا کہ سکندر ملا تھا یا نہیں۔
اس نے بتایا کہ نہیں ملا تھا۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ معلوم نہیں کہاں چلا گیا ہے، حمید اللہ خان نے کہا۔ کہیں اور نہ پکڑا گیا ہو؟ اپنی خالہ کے گھر یا شہناز کے گھر تو نہیں گیا؟ نہیں، ایوب نے کہا۔ میں نے پوچھے بغیر سراغ لگانے کی کوشش کی تھی لیکن سراغ ملا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ وہاں نہیں گیا۔ معلوم ہوتا ہے سکندر کی دھمکیاں اثر کر گئی ہیں۔ بشمبر داس نے ان دونوں گھروں کو نہیں چھیڑا، ورنہ تو وہ بہانے بنا بنا کر انہیں پریشان کرتا رہتا۔ یہ بات تو بالکل صاف ہو گئی تھی کہ میں وہاں نہیں ہوں۔ حمید اللہ خان بہت پریشان تھا۔ وہ صبح سے پہلے پہلے میرے شہر سے نکل آنا چاہتا تھا لیکن ایوب نے اسے جانے نہ دیا۔ ان کی دوستی گہری تھی اور یہ وجہ بھی تھی کہ ایوب کو توقع تھی کہ وہ تھانے سے معلوم کرے گا کہ سکندر کہیں پکڑا گیا ہے یا نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ سب انسپکٹر بشمبر داس کو اگر معلوم ہوا تو وہ بتا دے گا۔ تیسرا دن طلوع ہوا تو شہر میں یہ سنسنی خیز خبر پھیل گئی کہ سکندر شاہ صاحب کے گھر سے پکڑا گیا ہے۔ یہ خبر ایوب کے گھر بھی پہنچ گئی۔ حمید اللہ خان اور الطاف نے سنا تو ان پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایوب تھانے سے پوری خبر لے آیا۔ بشمبر داس نے اسے بتایا تھا کہ ایک عورت نے سکندر کو دیکھا تھا اور اس کی نشاندہی پر پولیس نے شاہ صاحب کے گھر پر چھاپا مار کر اسے پکڑا ہے۔ میں نہیں مانتا، حمید اللہ خان نے کہا۔ اسے پہچاننا آسان نہیں تھا۔ میں نے بھی نہیں مانا تھا، ایوب نے کہا، لیکن خان صاحب میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، سکندر کوئی سا بہروپ دھار لے، وہ اپنی آنکھیں اور پیشانی کو نہیں چھپا سکتا۔ بشمبر داس نے مجھے اس عورت کا نام تو نہیں بتایا لیکن یہ بتا دیا تھا کہ اس نے سکندر کو پہچانا کس طرح تھا۔ شاہ صاحب کے ہاں عورتیں تو جاتی ہی رہتی ہیں، یہ عورت بھی گئی تو اس نے کہیں سکندر کی جھلک دیکھ لی۔ سکندر کمرے میں چلا گیا اور شاہ صاحب کی بیوی سکندر کے پیچھے ہی کمرے میں گئی۔ یہ کوئی چالاک عورت تھی۔ اس نے کواڑ کی درز سے دیکھا یا دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ سکندر ہے۔ شاہ صاحب کی بیوی نے اس کا نام لے کر بلایا ہوگا۔ اس عورت نے اپنے خاوند کو بتایا، خاوند نے تھانے دار کو جا کر اطلاع دی۔ مجھے یہ بتاؤ، حمید اللہ خان نے اس سے پوچھا، تھانے دار نے شاہ صاحب اور اس کی بیوی کو بھی گرفتار کر لیا ہوگا؟ مفرور ملزم کو پناہ دینا معمولی جرم تو نہیں؟ نہیں، ایوب نے جواب دیا۔ بشمبر داس نے اسی لیے یہ سارا وقوعہ مجھے سنایا تھا کہ وہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس نے سکندر کو شاہ صاحب کے گھر کے اندر سے پکڑا ہے۔ وہ مجھ سے مشورہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ یہ غلط رپورٹ کس طرح لکھے اور پردہ کس طرح ڈالے۔ شاہ صاحب نے تھانے دار کی مٹھی گرم کر دی ہوگی، الطاف نے کہا۔ یہ اس نے مجھے تھوڑے ہی بتانا تھا، ایوب نے کہا۔ میں بھی کسی کو نہیں بتایا کرتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ بشمبر داس نے شکار بھی مار لیا ہے اور جیب بھی گرم کر لایا ہے۔ میں نے اسے مشورہ دے کر اس کا حوصلہ پکا کر دیا اور کہا کہ اوپر والوں کو مفرور ملزم چاہیے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ آدمی کون ہے جس نے تھانے اطلاع دی تھی۔ اب سکندر کو کہاں لے جائیں گے؟ حمید اللہ نے ایوب سے پوچھا۔ یہاں تو نہیں رکھیں گے، ایوب نے جواب دیا۔ میں معلوم کر لوں گا کہ اسے کہاں اور کب بھیجا جائے گا۔ ایوب نے یہ پھرتی دکھائی کہ اسی روز تھانے سے یہ اطلاع لے آیا کہ مجھے اپنی اسپیشل برانچ کے ہیڈ کوارٹر میں بھیجا جائے گا، اور یہ تو ظاہر تھا کہ ریل گاڑی سے جانا تھا۔ پھر ایوب ہر روز تھانے جاتا رہا اور اسے تازہ بتازہ خبریں سناتا رہا۔ حمید اللہ، الطاف اور ایوب نے مجھے راستے میں سے فرار کروانے کی یہ ترکیب سوچی جس پر عمل کر کے انہوں نے مجھے فرار کروایا تھا۔ یہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ حمید اللہ نے کہا تھا کہ گارڈ کو شراب سے مدہوش کیا جائے گا، لیکن ایوب کہتا تھا کہ یہ بڑی کچی بات ہے۔ اگر وہ لوگ شراب کے عادی ہوئے تو وہ اتنا مدہوش نہیں ہوں گے کہ ان سے چابی لے لی جائے اور انہیں پتہ نہ چلے۔ میں تمہیں ایک چیز لا دوں گا، ایوب نے کہا۔ وہ پاؤڈر کی شکل میں ہوگی، تھوڑی سی بھی کھانے میں ملا دو گے نا تو پورا کام کرے گی۔ اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا۔ دوسرے دن وہ کسی حکیم یا نہ جانے کس سے یہ دوائی لایا تھا۔ یہ بھی ایوب کا کمال تھا کہ مجھے رات کی گاڑی بتائی گئی تھی لیکن بھیجا شام کی گاڑی سے گیا تھا۔ ایوب نے صحیح گاڑی معلوم کر لی تھی۔ اس گاڑی کی روانگی کے وقت کے مطابق حمید اللہ اور الطاف ریلوے اسٹیشن چلے گئے اور اس گاڑی میں سوار ہو گئے تھے۔ حمید اللہ نے مجھے بتایا کہ ریلوے اسٹیشن پر انہوں نے مجھے دیکھا تھا مگر میں انہیں نہیں دیکھ سکا تھا۔ انہوں نے مجھے فرار تو کروا لیا تھا، اب مسئلہ اپنے ٹھکانے تک خیریت سے پہنچنے کا تھا۔ انگریز نے تو زمین کے نیچے بھی اتر کر ہمیں ڈھونڈنا تھا۔ یہ اس کے لیے معمولی چوٹ نہیں تھی۔ فرار کی اتنی دلیرانہ اور ایسی منظم واردات نے تو انگریزوں کو یقین دلا دینا تھا
کہ یہ گروہ منظم، تربیت یافتہ اور خطرناک ہے اور اسے فوراً پکڑنا لازمی ہے۔ ہمیں تو ہر جھاڑی اور ہر درخت کو پولیس سمجھنا تھا۔ سکندر حمید اللہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے ہمیں اس گاؤں سے نکلنا پڑے گا۔ کوئی خطرہ؟ ہاں، حمید اللہ نے کہا، مجھے ایسا شک ہونے لگا ہے کہ نئے نواب کو ہماری اس گاؤں میں موجودگی کا علم ہو گیا ہے۔ اگر ہوتا تو اب تک وہ چھاپا مروا چکا ہوتا، میں نے کہا۔ نہیں، حمید اللہ نے کہا، وہاب نواب کے ارادے معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے اس پختہ شک کا اظہار کیا ہے کہ نواب خود مجھ سے انتقام لے گا۔ اس میں جوانی کا جوش ہے۔ لیکن اس کی تمہارے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اس تک اپنی یہ دھمکی پہنچا دی تھی کہ تم نوابی کا تاج زیادہ دن اپنے سر پر نہیں رکھ سکو گے۔ حمید اللہ نے کہا، یہ بھی اس پر بہت بڑی چوٹ ہے کہ جن انگریزوں نے اسے نواب بنایا ہے ان کے ایک افسر کو تم قتل کرائے ہو۔ تم ہی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ شہناز کو اپنی داشتہ سمجھنے لگا تھا، اور سب سے بڑی دشمنی تو یہ ہے کہ وہ مجھے اپنی نوابی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اس کی کوئی پیش بندی کر لینی چاہیے، میں نے کہا۔ میں بھی انہیں یہی کہہ رہا ہوں، الطاف نے کہا۔ وہاں چل کر سوچ لیں گے، حمید اللہ نے کہا، لیکن وہ جگہ ہمیں چھوڑنی پڑے گی۔ صبح کی روشنی طلوع ہوئی اور ہم چل پڑے۔ اپنے آپ کو چھپا کر چلنے کے لیے وہ علاقہ نہایت اچھا تھا۔ پہاڑیوں کے اندر 4-5 جھونپڑوں کا ایک گاؤں تھا۔ دور سے دیکھا بڑے غریب سے لوگ تھے۔ ہم ان کے پاس چلے گئے، انہیں بتایا کہ ہم شکار کے لیے آئے ہیں، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ معلوم نہیں وہ ہندو تھے، مسلمان تھے یا کون تھے۔ انہوں نے پراٹھے پکائے اور ان کے ساتھ 3 گلاس دودھ ہمارے آگے رکھ دیا۔ ہم نے ان کی توقع کے خلاف انہیں خاصے زیادہ پیسے دیے اور وہاں سے چل پڑے۔ ایک جگہ ذرا خطرناک سی آ گئی، یہ دریا کا پتن تھا۔ وہاں پہچانے جانے کا خطرہ تھا، لیکن دریا ساون کی وجہ سے سیلابی تھا، اس لیے دریا کے پار جانے والوں کا زیادہ ہجوم نہیں تھا۔ میری نظر CID کی نظر تھی۔ میں اپنی طرف دیکھنے والے ہر آدمی کے چہرے کو غور سے دیکھتا تھا۔ تجربہ ہو تو جاسوس اور خفیہ پولیس کی نظریں اور چہرے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ خاصا دور دراز کا دیہاتی علاقہ تھا۔ پولیس کو شاید ایسا کوئی شک نہیں تھا کہ ہم اتنی دور نکل جائیں گے۔ یہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم گاڑی سے کس مقام پر اترے تھے۔ ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ میں نے کہا ہے کہ میں پتن پر کھڑے لوگوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک آدمی کو دیکھا، قدآور آدمی تھا، جسم کچھ دبلا تھا، رنگ اتنا سانولا کہ اسے سیاہ کہا جا سکتا تھا، چہرہ کرخت سا جیسے غصے میں ہو۔ اس کے سر پر کلے پر باندھی ہوئی ململ کی ترے دار پگڑی تھی، اس نے گردن مصنوعی انداز سے اکڑا رکھی تھی۔ اس کی چال ڈھال سے پتہ چلتا تھا کہ فوجی ہے یا پولیس کا آدمی۔ ایسی اکڑ فوجی یا پولیس والے کی ہی ہوا کرتی تھی۔ اس کی عمر 40 سال سے اوپر تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو معصوم سی دیہاتن تھی، اور اس کی عمر بمشکل 17 سال ہوگی۔ اس کا رنگ صاف ستھرا تھا اور یہ رنگ سفیدی مائل تھا۔ چہرے کے نقش و نگار تو اچھے تھے، لیکن چہرے پر بھول پن زیادہ اچھا لگتا تھا۔ اس کے کپڑے بتا رہے تھے کہ اس کی شادی ابھی ابھی ہوئی ہے، یا کسی کی شادی پر جا رہی ہے، یا کسی کی شادی سے آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دریا کے پار جانے والے مسافر ابھی کھڑے تھے۔ 2 بڑی کشتیاں دریا کے کنارے بندھی ہوئی تھیں۔ ملاح آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یہ کشتیوں کی باری کا جھگڑا تھا۔ مجھے وہ لڑکی اتنی اچھی لگی کہ میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ کرخت صورت آدمی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ آدمی اس کا باپ ہی ہو سکتا تھا، لیکن اتنی اچھی شکل اور رنگ والی لڑکی کا باپ اتنا کالا اور کرخت نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ دونوں الگ تھلگ کھڑے تھے۔ آدمی نے لڑکی کی طرف دیکھا تو میں نے آدمی کے چہرے کو غصے سے اور زیادہ مکروہ ہوتے دیکھا، اور اس کے ہونٹ ہلے۔ وہ مجھ سے دور تھے، میں سن تو نہیں سکا، لیکن یہ سمجھ گیا کہ آدمی نے لڑکی پر غصہ جھاڑا ہے۔ لڑکی جلدی سے دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ اس نے لڑکی کو شاید آنسو پونچھنے کو ہی کہا ہوگا۔ ملاحوں نے فیصلہ کر لیا کہ کون سی کشتی پار کی جائے گی۔ انہوں نے ایک کشتی کی طرف اشارہ کر کے مسافروں سے کہا کہ کشتی میں بیٹھ جائیں۔ مسافر کشتی میں بیٹھنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ وہ آدمی چل پڑا، لیکن لڑکی نہ چلی۔ آدمی نے پیچھے دیکھا اور لڑکی تک جا کر اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹا۔ لڑکی پاؤں آگے نہیں اٹھا رہی تھی، مگر اس آدمی کے ایک جھٹکے سے لڑکی چل پڑی۔ وہ لڑکی کو گھسیٹتا ہوا کشتی میں لے گیا۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور اس آدمی اور لڑکی کے سامنے بیٹھ گیا۔ لڑکی نے گھونگھٹ لٹکا کر سر جھکا لیا تھا۔
اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، اتنا پتا چلتا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ وہ آدمی مسافروں کے سامنے لڑکی کو ڈانٹ کر چپ نہیں کروا سکتا تھا، لیکن غصے نے اس کے چہرے کو بگاڑ دیا تھا۔ کشتی چل پڑی۔ بھائیو، ایک ملاح نے اعلان کے انداز سے کہا، خدا کو یاد کرتے جانا، دریا سیلابی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے کشتی میں مسافر کم تھے، 19-20 ہوں گے۔ لڑکی کے ساتھ والا آدمی حمید اللہ کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ بھائی صاحب، میں نے اس آدمی کی نظریں حمید اللہ خان سے ہٹانے کے لیے اس سے پوچھا، آپ نے پہلے کبھی سیلاب میں دریا پار کیا ہے؟ کئی بار کیا ہے، اس نے جواب دیا، اور پھر حمید اللہ کو دیکھنے لگا۔ وہ حمید اللہ خان کی طرف جھک گیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے حمید اللہ سے پوچھا۔ جمال بخت، حمید اللہ خان نے اپنا نام غلط بتا کر کہا۔ فرمائیے، آپ کو شاید شک ہے کہ ہماری پہلے بھی کبھی ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کا شغل؟ میں فوج میں ہوں، اس نے جواب دیا۔ رسالے میں دفعہ ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حمید اللہ خان نے غلط جگہ بتا کر کہا کہ وہ وہاں کا رہنے والا ہے۔ کیا آپ اس آدمی کا نام جانتے ہیں جس کی غلط فہمی میں آپ نے مجھ سے نام پوچھا ہے؟ حمید اللہ نے پوچھا۔ بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، اس نے کہا۔ اس کا نام حمید اللہ خان ہے، وہ نواب زادہ ہے۔ وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، آپ کوئی اور ہیں، آپ کی شکل و صورت اس سے بہت ملتی ہے۔ آپ اسے کہاں ملے تھے؟ حمید اللہ خان نے پوچھا۔ نہیں نہیں، اس نے ٹالنے کے انداز سے کہا، آپ وہ نہیں، معافی چاہتا ہوں۔ ملاح بڑے لمبے بانس سے کشتی چلا رہا تھا اور کشتی کو سیلاب آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا۔ میں اس آدمی کو بار بار دیکھتا تھا جس نے حمید اللہ خان سے نام پوچھا تھا۔ جب حمید اللہ دوسری طرف دیکھ رہا ہوتا تو یہ آدمی حمید اللہ کو غور سے دیکھتا اور کبھی اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا۔ مجھے اس آدمی پر شک گزرا۔ اس نے حمید اللہ خان کو ہی کہیں دیکھا تھا اور اب اسے پہچان بھی لیا تھا۔ وہ جس انداز سے اور جس طرح غور سے حمید اللہ خان کو دیکھتا تھا، اس سے میرا شک پختہ ہونے لگا کہ یہ پولیس کا آدمی ہے۔ اس نے مجھے نہیں پہچانا تھا، میری طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔ کشتی میں بہت جگہ خالی تھی۔ میں حمید اللہ خان اور الطاف کے قریب سے سرکتا ہوا پرے چلا گیا اور اس آدمی کو دیکھنے لگا۔ وہ حمید اللہ خان کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ وہ میری طرف دیکھے۔ مجھے بہت انتظار کرنا پڑا۔ اس کی نظریں میری طرف گھومی تو میں نے اسے سر سے اشارہ کیا کہ میرے پاس آئے۔ وہ آ گیا۔ آپ اس آدمی کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے؟ میں نے نہایت دبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں بھی اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے یہ آدمی مشکوک نظر آتا ہے۔ کیا یہ آپ کے ساتھ نہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ میں انہیں راستے میں ملا تھا۔ آپ کو کیا شک ہے؟ یہ کوئی مفرور ملزم تو نہیں؟ میں نے ایک تھانے میں اس کی تصویر لگی دیکھی تھی۔ کبھی یقین ہو جاتا ہے کہ وہ تصویر اسی کی تھی۔ اس شخص کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں، میں جو جاننا چاہتا تھا وہ جان لیا۔ وہ حمید اللہ خان میں دلچسپی لے رہا تھا۔ میں یہی جاننا چاہتا تھا۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ یہ پولیس کا آدمی ہے، لیکن وہ کہتا تھا کہ وہ فوج میں دفعہ ہے۔ میں نے بھی نوابزادہ حمید اللہ خان کی تصویر ایک تھانے میں دیکھی تھی، اس نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ حمید اللہ خان کے لیے گورنمنٹ نے انعام کا اعلان کیا ہے، میں نے کہا۔ کیا آپ کو معلوم ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا، لیکن انعام صرف پولیس والوں کو ملے گا اور ترقی بھی ملے گی۔ گورنمنٹ نے ابھی پبلک کے لیے کوئی انعام مقرر نہیں کیا۔ آپ کو کس طرح معلوم ہوا ہے؟ آنند بستی کے تھانے میں ایک ہیڈ کانسٹیبل میرا دوست ہے، اس نے جواب دیا۔ اس نے بتایا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ پولیس کا ایک سب انسپیکٹر ایک انگریز ڈی ایس پی کو قتل کر کے روپوش ہو گیا ہے۔ اس کا نام بتایا تھا آپ کے دوست نے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، اس کا نام سکندر ہے۔ اس کی بھی تصویر اس تھانے میں آئی ہوگی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، ابھی صرف حلیہ آیا ہے، تصویر نہیں آئی، اور اس کے گھر کا ایڈریس آیا ہے۔ اس نے ایک اور بات کہہ کر مجھے ہلا ڈالا۔ اس نے حمید اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کے پاس جو رائفل ہے یہ شکاری رائفل نہیں، یہ سرکاری رائفل ہے۔ اس پر ایک نشان ہے جو پولیس کا ہے، یہ کسی تھانے سے نکالی ہوئی رائفل ہے۔ یہ سن کر مجھے اپنی حماقت کا خیال آ گیا۔ ہم تو چاروں رائفلیں ساتھ لانا چاہتے تھے، لیکن ایک ہی لائے، اور یہ نہ سوچا کہ یہ اتنی بڑی رائفل ہے، پستول تو نہیں کہ شلوار میں اڑس لیں گے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ میں حمید اللہ خان کے ہاتھ سے رائفل لے کر دریا میں پھینک دیتا۔ وہ تو رائفل ہاتھ میں لیے شکاری نوابزادہ بنا ہوا تھا۔ یہ آدمی مجھے فوجی نہیں لگتا تھا، پولیس کا آدمی تھا یا پولیس کا مخبر تھا۔
میں یہ سن کر حیران نہیں ہوا تھا کہ میرا حلیہ اور ایڈریس اتنی دور کے تھانوں میں پہنچ گیا تھا۔ ایسا تو ہونا ہی تھا۔ یہ شخص ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ وہ حمید اللہ خان سے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ اس نے دریا پار کرتے ہی حمید اللہ کو شک میں پکڑوا دینا تھا۔ حمید اللہ نے غلطی تو یہ کی تھی کہ پورے بحروپ میں نہیں تھا۔ اس آدمی کے سامنے میں اسے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ہوشیار ہو جائے، مگر وہ ہوشیار کیسے ہوتا؟ رائفل اسے کس طرح ہوشیار ہونے دیتی؟ اب تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس رائفل کی نالی حمید اللہ کے سینے کو لگی ہوئی ہے اور آواز آ رہی ہے، ہینڈز اپ۔ یہ لڑکی آپ کی بیٹی ہے یا بہن ہے؟ میں نے اس آدمی سے پوچھا۔ لا حول ولا، اس نے کہا، یہ میری بیوی ہے۔ مجھے لڑکی پر ترس آنے لگا۔ وہ تو لڑکی کی باپ کی عمر کا تھا اور اتنا ہی مکروہ صورت تھا جتنی لڑکی معصوم سی اور بھولی بھالی سی تھی۔ آپ نے شاید نئی نئی شادی کی ہے، میں نے کہا۔ پہلی بیوی؟ طلاق دے دی ہے، اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ فضول سی عورت تھی، شکل و صورت بھی ایسی ویسی ہی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اس کی پہلی بیوی کیسی تھی اور اس نے کمسن لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اچھا نہیں کیا۔ میرے دماغ میں تو یہ شخص ایک بڑا ہی ٹیڑھا مسئلہ بن کر سوار ہو گیا تھا۔ اس نے حمید اللہ خان کو پہچان لیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ دریا کے پار جا کر اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس جا بیٹھا اور حمید اللہ کو دیکھنے لگا۔ اچانک کشتی اوپر کو اٹھی اور ہچکولے کھانے لگی۔ دریا کناروں پر چڑھا ہوا تھا، ہم ابھی دریا کے درمیان میں تھے۔ کشتی کنارے کی طرف کم اور دریا کے بہاؤ کے ساتھ زیادہ جا رہی تھی۔ پانی چڑھ رہا ہے بھائیو، ملاح نے اعلان کیا۔ اللہ کو یاد کرو۔ اب دونوں ملاح بانس دبا دبا کر کشتی کو کنارے کی طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ پانی اتنا چڑھ گیا تھا کہ اب بانسوں کے اوپر والے سرے ملاحوں کے ہاتھوں میں رہتے تھے اور بانس پانی میں چلے جاتے تھے۔ دریا کی تہہ بہت نیچے چلی گئی تھی۔ خطرہ یہ تھا کہ وہاں دریا کا پاٹ تنگ تھا۔ علاقہ میدانی ہوتا تو سیلاب کناروں سے باہر چلا جاتا اور اس کا زور ٹوٹ جاتا۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا اور جدھر سے دریا آ رہا تھا وہ تو بڑے پہاڑوں کا کوہستان تھا۔ وہاں می برستا تھا اور سیلاب اتنی تیزی سے آتا تھا کہ راستے میں آنے والے علاقوں کے لوگوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ جس کشتی میں ہم دریا پار کر رہے تھے اس کے ملاحوں نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ پیٹ کی خاطر خطرے مول لینے ہی پڑتے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے پتن کی رونق ختم ہو گئی تھی۔ کوئی بہت ضروری کام والا مسافر کشتی میں سوار ہوتا تھا۔ ملاحوں نے اپنے بچوں کے پیٹ تو بھرنے ہی تھے۔ 50 مسافروں کی کشتی کے لیے 5-7 مسافر مل جاتے تو ملاح انہی کو لے کر کشتی سیلابی دریا میں ڈال دیتے۔ یہ کشتیاں تیل پٹرول سے نہیں چلتی تھیں، ملاحوں کی اپنی جسمانی توانائی صرف ہوتی تھی۔ کشتیاں بیچ دریا میں الٹتی بھی رہتی اور مسافر ڈوبتے بھی تھے، مگر پار جانے کا اور کوئی ذریعہ بھی نہ تھا۔ ایک ہی پل تھا جو وہاں سے کم از کم 15 میل دور تھا۔ اوپر ریل کی پٹڑی اور نیچے سڑک تھی۔ ملاحوں نے اس روز ہمیں بھی خطرے میں ڈال دیا۔ اوپر پہاڑیوں پر می برسا ہوگا۔ سیلاب میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ کشتی ملاحوں کے دو بانسوں پر زور دینے کے باوجود سیلاب کے ساتھ جا رہی تھی۔ ملاح اتنا زور لگاتے تھے جیسے وہ بانسوں کے ساتھ ہی دریا میں چلے جائیں گے، مگر اب کشتی ان کے قابو سے نکل گئی تھی۔ کشتی کو لہریں اوپر اٹھا اٹھا کر پھینکتی تھی اور کشتی اتنی زیادہ دائیں اور بائیں کو جھکتی تھی کہ پانی اس کے کناروں سے اندر آ جاتا تھا۔ مسافروں نے اونچی آواز سے کلمہ شریف کا ورد شروع کر دیا۔ دو دو مسافر دونوں ملاحوں کے پاس چلے گئے۔ اس طرح دونوں بانسوں کو 3-3 آدمی تہ میں دباتے اور کشتی کو دریا کے درمیان سے نکالنے کی کوشش کرتے تھے، مگر بے سود۔ سیلاب کشتی کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ مسافر یوں پٹخے جا رہے تھے جیسے ڈبے میں 2-4 چیزیں پڑی ہوئی ہوں اور ڈبے کے الٹا سیدھا ہونے سے چیزیں الٹ پلٹ رہی ہوں۔ مسافر اس طرح ایک دوسرے پر پٹخے جا رہے تھے جیسے کوئی دیو انہیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہو۔ لڑکی اور اس کا خامن 3-4 بار ہم پر گرے اور ہم ان پر جا پڑے۔ آپ فوجی جوان ہیں، میں نے لڑکی کے خامن سے کہا۔ آپ میں بڑی طاقت ہے، بانسوں پر آدمی تھک گئے ہیں، میرے ساتھ آئیں، ہم دونوں بانس پکڑ لیتے ہیں۔ بات گلا پھاڑ کر کرنی پڑتی تھی۔ ایک تو سیلاب کا شور تھا اور اس کے ساتھ مسافروں کا واویلا تھا۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا تھا اور شور کر رہے تھے۔ میں نے گلا پھاڑ پھاڑ کر لڑکی کے خامن کو اتنی ہوا دی کہ وہ بھرے ہوئے غبارے کی طرح پھٹنے پر آ گیا
اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ مرد کی فطرت کا مظاہرہ تھا۔ میں نے اس کی جو تعریفیں کی تھیں وہ اس کی نئی نویلی دلہن بھی سن رہی تھی۔ خاوند اس کو دکھانے کے لیے کہ وہ طاقت کے لحاظ سے نوجوان ہے اٹھا تھا۔ اس کے ساتھ میں بھی اٹھا۔ ہچکولا آیا تو ہم دونوں گر پڑے۔ وہ اٹھا اور کشتی کے ایک سرے کی طرف چلا گیا۔ میں اٹھا اور دانستہ حمید اللہ خان پر گرا۔ اس نے مجھے سہارا دیا۔ کیا حماقت کر رہے ہو؟ اس نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ یہیں بیٹھے رہو، وہاں ملاحوں تک نہ چلے جانا۔ رائفل دریا میں پھینک دو، میں نے اسے کہا۔ اس آدمی کو شک ہو گیا ہے، کشتی میں کھڑے ہو جاؤ، کنارے پر۔ کشتی زور سے ہچکولا کھائے گی تو رائفل ہاتھ سے چھوڑ دینا، راؤنڈ بھی پھینک دینا، میں اسے کچھ دیر ادھر ہی رکھوں گا۔ ساون کے بادل تو چھائے ہی ہوئے تھے، ان علاقوں میں ساون بہت برستا تھا۔ اچانک بادل مل کر گھٹا بن گئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ندی نالے بہہ نکلے اور دریا میں گر کر سیلاب میں اضافہ کرنے لگے۔ گھٹا نے دنیا اندھیر کر دی۔ میں گرتا پڑتا کشتی کے آگے والے سرے پر گیا۔ دو ملاح اور ان کے ساتھ چار آدمی تھے۔ ایک ملاح اور دو آدمی ایک بانس پکڑے ہوئے تھے اور ایک ملاح اور دو آدمی دوسرے بانس کے ساتھ تھے۔ وہاں اتنے زیادہ آدمیوں کے کھڑا ہونے کی جگہ نہیں تھی، یہ تکون جگہ تھی۔ اس کے ارد گرد کوئی جنگلہ یا رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ سب بانسوں پر زور لگا رہے تھے لیکن سیلاب کشتی کو چھوڑ کر نہیں جا رہا تھا۔ مجھے اپنا، حمید اللہ خان اور الطاف کا کوئی غم نہیں تھا۔ ہم تیرنا جانتے تھے، اگر ہم ڈوب کر مر بھی جاتے تو کیا ہو جاتا؟ صرف شہناز تھی جو بیوہ ہو جاتی۔ میرے پیچھے نہ کوئی بیوہ ہونے والی تھی نہ کوئی یتیم ہونے والا تھا۔ میں پورے اطمینان میں تھا، اگر غم تھا تو صرف یہ تھا کہ ہم زندہ گرفتار نہ ہو جائیں۔ لڑکی کا خاوند اوپر تکون جگہ پر چلا گیا۔ میں اسے وہیں رکھنا چاہتا تھا تاکہ اتنی دیر میں حمید اللہ خان رائفل اور راؤنڈ پھینک دے۔ میں جب اس جگہ پر چڑھنے لگا تو دریا کا موڑ آ گیا۔ ایک طرف کا کنارہ چٹانی تھا اور سیلاب کا زور اس قدر زیادہ تھا کہ کشتی کنارے سے ٹکرائی اور پٹکتی ہوئی واپس آئی، اور ایک پہلو سے اٹھی۔ ایک آدمی جو ملاحوں کو بانس دبانے میں مدد دے رہا تھا گھوم کر گرا اور دریا میں جا پڑا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے سیلاب سے بچایا جائے۔ وہ لہروں میں دو تین بار دکھائی دیا اور غائب ہو گیا۔ اس آدمی کو دریا میں گرتا دیکھ کر میرے دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ میری فطرت ہی بدل گئی ہے اور میں نہ جانے کیا بن گیا ہوں۔ میں اوپر چلا گیا۔ لڑکی کا خاوند ایک ملاح کے ساتھ لگے ہوئے دو مسافروں کو پیچھے ہٹا رہا تھا۔ تم دونوں ہٹ جاؤ، میں نے ان دو آدمیوں سے کہا، تم بہت تھک گئے ہو۔ بیکار ہے مولوی صاحب، ملاح نے میری داڑھی دیکھ کر مجھے مولوی کہا۔ وہ کہہ رہا تھا، بیکار زور لگا رہے ہیں، 1.5 2 میل آگے پاٹ کھل جاتا ہے، وہاں سیلاب پھیل کر کمزور ہو جاتا ہے، وہاں سے کنارے پر پہنچ جائیں گے۔ آؤ دفادار صاحب، میں نے لڑکی کے خاوند سے کہا، پکڑو بانس کو، کوشش کرتے ہیں۔ وہ آگے بڑھا، کشتی اوپر اٹھی پھر ایک طرف جھکی۔ میں نے اس آدمی کو کشتی کے کنارے کی طرف کر دیا اور خود اس کے ساتھ لگ گیا۔ کشتی لہروں کے رحم و کرم پر تھی، ایک طرف جھکی اور بڑی زور کے ہچکولے سے مڑی تو میں نے اس آدمی کو اپنے کندھے اور کولے سے دھکا دیا۔ وہاں تو ہلکے سے دھکے کی ضرورت تھی۔ دیکھنے والے تو بہت تھے لیکن کسی کو دیکھنے کی ہوش اور مہلت نہیں تھی۔ نفسا نفسی کا عالم تھا۔ اسے پکڑو، گر رہا ہے، ایک آدمی نے گھبرا کر کہا۔ وہ گر چکا تھا اور سیلاب کی ہیبت ناک موجیں اسے نگل لینے کو لپک رہی تھی۔ تیز بارش میں زیادہ دور تک نظر نہیں آتا تھا اور اس کے زندہ نکل جانے والا معاملہ بہت ٹیڑھا تھا۔ اپنی جانیں بچاؤ، ایک ملاح نے کہا، چھوڑ دو بانسوں کو، نیچے جاؤ، 2 آدمی ضائع ہو چکے ہیں۔ ہم سب واپس آ گئے۔ کشتی مضبوط تھی ورنہ اس کے تختے کھل جاتے۔ ڈوبنے والے خاوند کی دلہن کانپ رہی تھی اور ہر ہچکولے کے ساتھ ادھر ادھر لڑکتی تھی۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا خاوند سیلاب میں گر پڑا ہے۔ خوفزدگی کی حالت میں وہ اپنے خاوند کی ہی پناہ لے سکتی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس کا خاوند میرے ساتھ گیا تھا۔ وہ کہاں ہیں؟ اس نے اپنے خاوند کے متعلق مجھ سے پوچھا۔ وہ دریا میں گر پڑا ہے، میرے منہ سے نکل گیا۔ ڈرو نہیں، کشتی نہیں ڈوبے گی۔ اس کا رد عمل یہ تھا کہ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں، پھر اس کا منہ کھل گیا اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بارش سے اس کے کپڑے اس کے جسم کے ساتھ چپک گئے تھے۔ کشتی نے اتنے زور سے کروٹ بدلی کہ لڑکی اٹھی ہوئی میرے اوپر آ پڑی۔ میں نے اسے سہارا دے کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ڈرو نہیں، میں نے کہا۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ اپنے گھر جاؤ گی، میں نے کہا اور اس سے پوچھا، کشتی میں تمہارے گاؤں کا کوئی آدمی ہے؟ 2 ہیں،
اس نے جواب دیا، ایک عورت بھی ہے، ان کے ساتھ چلی جانا، میں نے کہا۔ وہ موقع ایسی ہی جھوٹی تسلیوں کا تھا، اور یہ زیادہ باتوں کا موقع نہیں تھا۔ ملاحوں نے بانس بیکار سمجھ کر ہاتھوں میں لے لیے اور بیٹھ گئے۔ کشتی تو پہلے ہی سیلاب کے رحم و کرم پر تھی۔ تھوڑا اور فاصلہ اسی طرح اٹھتے گرتے اور لڑکتے طے ہو گیا، اور اس کے بعد ذرا سکون ہو گیا۔ کنارے دور دور ہٹتے جا رہے تھے۔ ملاح اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں نے بانس پانی میں ڈالے۔ جب اوپر سے بانسوں پر جسم کا دباؤ ڈالا تو کشتی ذرا سی ادھر کو ہو گئی جدھر وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن سیلاب ابھی کشتی کو پوری طرح نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کشتی کے اندر اتنا پانی آ گیا تھا کہ ٹخنے ڈوب جاتے تھے۔ کچھ دریا کا پانی اچھل اچھل کر اندر آیا تھا، باقی بارش کا پانی تھا۔ بارش ابھی تھمی نہیں تھی، ذرا کم ہو گئی تھی۔ اب یہ امید بن گئی تھی کہ کشتی کنارے لگ جائے گی، لیکن ہمارا مسئلہ صرف کنارے لگنا نہیں تھا۔ ہمیں ضرورت یہ تھی کہ کشتی ایسی جگہ کنارے لگے جو ویرانہ ہو، قریب کوئی آبادی نہ ہو۔ حمید اللہ خان نے رائفل دریا کے حوالے کر دی اور راؤنڈ بھی گرا دیے تھے۔ مسافروں نے کشتی میں اپنی جو حالت بنا رکھی تھی اور جس طرح وہ لڑکنیاں کھا رہے تھے، اس سے حمید اللہ نے فائدہ اٹھایا اور رائفل اور ایمونیشن کسی کو نظر آئے بغیر دریا برد کر دیا۔ اب ایک ایک آدمی دونوں ملاحوں کے ساتھ لگ گیا۔ وہ مل کر زور لگاتے تھے تو کشتی پر اس کا اثر صاف معلوم ہوتا تھا۔ ایک مسافر نے اس طرف دیکھا جدھر دریا جا رہا تھا۔ کوشش کرو یہیں سے کشتی کنارے لگ جائے، اس نے ملاحوں سے کہا۔ آگے دریا پھر تنگی میں جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے، ایک ملاح نے کہا، انشاءاللہ ہم پہلے ہی کنارے لگ جائیں گے۔ اللہ نے کرم کیا، کشتی کنارے لگ گئی، مسافر اترنے لگے۔ وہ کوئی پتن نہیں تھا، کیچڑ تھا اور آگے گھاس تھی، درخت تھے اور علاقہ ویران تھا۔ بارش پھوہار بن گئی۔ لڑکی کو میں نے اپنے ساتھ رکھا۔ اس کے رویے سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ میرے ساتھ مانوس ہو گئی ہو۔ وہ میرا بازو پکڑ کر کشتی سے اتری، میں اسے کیچڑ میں سے گزار کر لے گیا، اور میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ دو آدمی اس کے گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ اس نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ بھی اسی کی گاؤں کی رہنے والی ہے۔ کیا وہ ڈوب کر مر گیا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ ایسے سیلاب سے کوئی نہیں نکل سکتا، میں نے کہا۔ وہ پتن پر تمہیں کھینچ کھینچ کر کشتی تک لایا تھا، تم اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے جا رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ ہماری شادی ہوئے ابھی 8 دن گزرے ہیں۔ وہ دیہاتن تھی اور دیہاتی بے تکلفی سے بول رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے ماں باپ نے اسے اتنی بڑی عمر اور ایسے بدصورت آدمی کے ساتھ کیوں بیاہ دیا؟ پیسہ، اس نے جواب دیا۔ میرے باپ نے اس کا پیسہ کھایا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہوئی ہے کہ یہ وحشی آدمی پولیس میں حوالدار تھا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ پولیس کا کتنا روب ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے پوچھا، یہ فوج میں نہیں تھا؟ نہیں، اس نے کہا، پولیس میں تھا۔ 10 12 دنوں کی چھٹی آیا ہوا تھا اور مجھے اس نے اپنے ساتھ لے جانا تھا۔ خدا نے تمہاری فریادیں سن لی ہیں، میں نے کہا۔ اگر وہ واقعی ڈوب کر مر گیا ہے تو اسے صرف میری آہ نہیں پڑی، اس نے کہا۔ اسے تو اس عورت کی آہ پڑی ہے جسے اس نے کسی قصور کے بغیر طلاق دی ہے۔ میں تمہیں تمہارے گاؤں کے آدمیوں کے حوالے کر دیتا ہوں، میں نے اسے کہا، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میرا باپ پھر پیسہ کھا کر مجھے کسی ایسے ہی آدمی کے حوالے کر دے گا، اس نے کہا۔ اس کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں تھا۔ میں اس کے باپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کے گاؤں تو نہیں جا سکتا تھا، وہ پھر کسی آدمی سے پیسہ لے کر اپنی لڑکی کی شادی اس کے ساتھ نہ کرا دے۔ لڑکی خوش تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے، اور اصل خوشی تو مجھے تھی کہ میں نے ایک خطرے کو راستے سے ہٹا دیا تھا۔ وہ پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل تھا، مگر اس نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ فوج میں دفعہ ہے۔ میں نے لڑکی کے گاؤں کے دونوں آدمیوں اور عورت کو بلایا اور لڑکی ان کے حوالے کر دی۔ وہ اچھے لوگ معلوم ہوتے تھے۔ ہمیں پتہ چلا کہ ہم پتن سے 14 میل دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے ملاحوں سے پوچھا کہ قریب کوئی گاؤں یا قصبہ ہے۔ 2 میل دور ایک بڑا گاؤں بتایا گیا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم مین لائن کے قریب آ گئے ہیں۔ ہمارے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، انہیں خشک کرنا تھا اور آبادیوں سے دور رہنا تھا۔ ہم کشتی کے مسافروں کو اس پریشانی میں چھوڑ کر چل پڑے کہ وہ واپس کس طرح جائیں گے۔ کیچڑ زیادہ ہو گیا تھا، اچھی طرح چلا نہیں جاتا تھا۔ بھوک نے بھی تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہمیں ایک نقصان کا احساس ہوا، کشتی میں سیلاب کے چھینٹے ہم پر پڑتے رہے تھے۔ بارش نے تو ہمیں کپڑوں سمیت نہلا دیا اور دریا سے نکل کر ہم کیچڑ میں جا رہے تھے۔ کپڑوں کا ایسا برا حال ہو گیا تھا کہ اب ہم معزز آدمی نہیں لگتے تھے۔ نواب زادے، میں نے حمید اللہ خان سے کہا،
तुम पहचाने गए थे, अब हमें ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। खुदा ने ये मदद तो की कि वो डूब मरा है, अल्ताफ ने कहा। मदद तो खुदा की ही होती है, मैंने कहा, लेकिन उसे मैंने धक्का दिया था। अगर मैं उस लड़की को बताता कि उस खामिन से उसे मैंने निजात दिलाई है तो वो बहुत दुआएं देती। मेरे दोनों साथी बहुत हंसे, लेकिन मैं मुस्कुराया भी नहीं। मैं किसी को कत्ल नहीं करना चाहता था। हम पगडंडी पर जा रहे थे, बारिश रुक गई थी और धूप निकल आई थी। वो इलाका खड नालों का था, छुप कर बैठने की जगह बहुत थी। पहला मसला रोटी का था। हमें गांव नजर आने लगा। हम कुछ और आगे जाकर एक जगह बैठ गए और अल्ताफ से कहा कि वो गांव से रोटी ले आए। वो इश्तहारी मुजरिम नहीं था, इसलिए उसी का जाना बेहतर था। वो चला गया तो मैंने और हमीदुल्लाह खान ने एक टीले की ओट में होकर कपड़े उतारे और निचोड़ कर फैला दिए। हम दोनों बिल्कुल नंगे थे। मुझे उस दौर के इंसान याद आ गए जो हैवानों की तरह नंगे रहते थे। वो हमसे अच्छे थे। सब एक जैसे थे। उनमें कोई नवाब नहीं था और कोई हाकिम और महकूम नहीं था। दौलत नहीं थी, इसलिए लालच भी नहीं था। सब आजाद थे, कोई किसी का गुलाम नहीं था। सिकंदर, हमीदुल्लाह खान ने कहा, कपड़े फाड़कर एक एक टुकड़ा कमर से बांध लेते हैं और सारे जिस्म पर, सर और मुंह पर कीचड़ मल लेते हैं और सीधी सड़क पर चल पड़ते हैं। लोग हमें पागल समझकर नजरअंदाज कर देंगे। हमें अच्छी तरह पहचानने वाले भी नहीं पहचान सकेंगे। पहचान तो नहीं सकेंगे, मैंने कहा, लेकिन पुलिस पकड़कर पागल खाने में भेज देगी और वहां से तो कोई निकलने भी नहीं देगा।